बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। दुआ ज़हरा और ज़हीर का केस आखिर इतना क्यों हाईलाइट किया गया पाकिस्तानी मीडिया ने, और इसके अलावा दर्जनों FIRs ऐसी हैं जो रोज़ाना दर्ज होती हैं, सिर्फ इसी पर ही क्यों इतनी हाइप क्रिएट की गई। यूट्यूबर जो है ज़ुनैरा माहम, उन्हीं को इंटरव्यू देने के लिए क्यों रजामंद हुए। आगे इंकशाफात मज़ीद होने वाले हैं और ये केस किसके हक़ में जाएगा, ज़हीर के हक़ में जाएगा या दुआ ज़हरा के माँ बाप के हक़ में जाएगा। इसी तमाम तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नईम कैसर, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। नईम साहब, ये दुआ ज़हरा और ये ज़हीर का केस आखिर पाकिस्तानी मीडिया ने इसी को क्यों हाईलाइट किया? एक तो फैक्टर इसमें ये था कि क्योंकि ये लड़की के बारे में उसके वालिदैन का ये दावा था कि वो अंडर एज है और वो 18 साल की नहीं है, और अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उस एज पे नहीं पहुंची जिसके मुताबिक उसके जो आइन जहां उसको इजाज़त देता है उसका निकाह होने की, या जो उसको ये राइट मिल जाए कि वो शादीशुदा हो सके। एक तो इसकी ये भी रीज़न थी क्योंकि इसमें बहुत सारी जो सोशल सेक्टर से जो अदारे हैं जिनको आप NGOs कहते हैं, उनका भी एक मौक़िफ़ था। और आपको मालूम है कि एक केस जो कुछ इससे तकरीबन कुछ 6-7 माह कबल सिंध में जो है वो रिपोर्ट हुआ और सिंध हाई कोर्ट में बहुत उसको डिस्कस किया गया, लेकिन वो क्योंकि एक क्रिश्चियन लड़की का था तो वो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सामने आई और बहुत सारी मीडिया ने वहाँ से भी उसके ऊपर भी रिपोर्ट की, लेकिन वो केस भी किसी पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। अब दूसरी बात जो आपने ये की कि मीडिया ने इसको इतना हाईलाइट क्यों किया, यही आपका सवाल है। जी जी। मीडिया का एक जो इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अंडर एज सिंध के अंदर ये एक गैर कानूनी काम था, और उसके ऊपर आपने देखा कि दुआ ज़हरा के 2 मेडिकल बोर्ड्स भी अदालत को इसी वजह से सिंध के अंदर बनाने पड़े कि इसकी एज को जो है वो डिटरमिन किया जाए, इसकी जो उम्र है उसका तयन किया जाए कि क्या ये वाकई 18 साल की है आइन के मुताबिक, और नहीं अगर नहीं है तो फिर कैसे इसका निकाह होगा। ज़ाहिर बात है उससे फिर आगे चीज़ें चलनी थी। अब इसकी FIR क्योंकि सिंध में दर्ज है और कराची में दर्ज है, तो वहाँ का जो लॉ ऑफ द लैंड है तो उसके मुताबिक जो है वो पुलिस एग्जिस्ट कर रही है, और पुलिस ज़ाहिर बात है इस चीज़ को उसी के मुताबिक लेकर चल रही है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो इसमें सोशल सेक्टर है उसमें उन्होंने बड़ा इसमें नुमाया किरदार जो है वो अदा किया है NGOs ने, और दीगर जो अदारे हैं उन्होंने दुआ ज़हरा और उसके जो वालिद हैं यानी वालिद और वालदा, उनको इसमें सपोर्ट किया है और उनको वो मंजर-ए-आम पर लेके आए, और मीडिया इस वजह से प्रोएक्टिव नज़र आया इसमें। तो ये दुआ ज़हरा और जो ज़हीर है, ये सिर्फ ज़ुनैरा माहम यूट्यूबर को ही इंटरव्यू देने में क्यों रजामंद है? अच्छा, ये आपको मैं बताऊं क्योंकि एक बड़ी कंट्रोवर्सी दीगर इस केस में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, तो उसमें से एक कंट्रोवर्सी ये भी रेज़ हुई और ये कंट्रोवर्सी भी सामने आई कि एक यूट्यूबर को ही क्यों इंटरव्यू दिया गया। फिर आपको मालूम है कि एक मशरूब की बोतल इस इंटरव्यू में रखी गई, वो भी कंट्रोवर्शियल हो गई कि क्या उस मशरूब बनाने वाली कंपनी ने इसको सारा स्पॉन्सर किया या वो इस केस को अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करते। मतलब इसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी। अब उसका जो इसके अंदर दुआ ज़हरा केस के अंदर वो जो यूट्यूबर साहिबा हैं उन्होंने जब इंटरव्यू किया तो आपको याद होगा कि एक टिकटॉकर थी यहाँ पे जिनका केस मीनार पाकिस्तान पर रिपोर्ट हुआ था, आयशा अकरम। चलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने ले दिया। तो वो केस रिपोर्ट हुआ, फिर उस केस में बड़ी हाइप आई, मतलब बहुत पीक पे गया और इंटरनेशनली बड़ा कंडेम हुआ कि पाकिस्तान में ख़वातीन क्या किसी ऐसी जगह पे नहीं जा सकती, गैर मुहज़्ज़ब लोग, मतलब इस तरह से बहुत सारा क्रिटिसिज्म पाकिस्तान के मुआशरे पर आया। साथ ही एक केस और आ गया, मैं इसलिए आपको ये कनेक्ट करके बता रहा हूँ कि ज़रा इसको आपको जो हमारे नाज़रीन हैं उनको समझने में आसानी हो जाएगी कि लाहौर के माल रोड पर उसी 14 अगस्त पर जहाँ ये आयशा अकरम के साथ एक वाक़या पेश आया, उसी तरह का एक वाक़या माल रोड पर भी पेश आया। और वो ये था कि कुछ ख़वातीन एक चिंची रिक्शा में जा रही थी और कुछ 2 लड़कों ने मोटर बाइक से उतर के इस लड़की को मतलब बोसो कनार जो है वो किया था, और ये केस भी सेम टाइम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। अच्छा, इसी केस की तरह दुआ था। अब इन केसेस का क्यों मैंने जिक्र किया और ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीज़ों में बगाड़ है, बहुत सारी चीज़ों में बगाड़ है। अब उसमें एक बगाड़ जो है वो सोशल मीडिया भी है। हम चीज़ों को पॉजिटिव ले न ले, नेगेटिव चीज़ों को हम ज़रूर उजागर करते हैं। और किसी ने किसी अच्छे या बुरे मुशीर ने उनको ये कहा होगा कि भी आप किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू दे दें और अपना मौक़िफ़, क्योंकि उन पर प्रेशर था उस वक्त। आपको मालूम है कि वो गिरफ़्तार होके जस्ट उनकी ज़मानत हुई थी और उनको सिंध से लाहौर या पाकिस्तान पंजाब में शिफ्ट किया गया था, सिंध से पंजाब में शिफ्ट किया गया था। तो उन्होंने इस सारा जो प्रेशर था यानी अपना मौक़िफ़ देने के लिए कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे दुआ ज़हरा यहाँ पहुँची, कैसे, मतलब आपने अगर इंटरव्यू सुना है तो उसमें बुनियादी चीज़ यही थी
کہ کیا دعا زہرا نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے یا نہیں کیا. مطلب ایک نقطے پر وہ انٹرویو کیا گیا تھا اور وہ اس پریشر کو بریک کرنے کے لیے کیا گیا تھا جو ظہیر پر یعنی جو دعا زہرا کا شوہر ہے اس کے اوپر آ رہا تھا دعا زہرا کی فیملی کی طرف سے, پولیس کی طرف سے, کورٹس کی طرف. تو جب یہ انٹرویو آپ نے دیکھا کہ سامنے آیا اور اس کے بعد جب دعا زہرا کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو سارے کیس کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی اور یہ بالکل میڈیا پہ ایک واضح ہو گئی چیز کہ نہیں جی دعا زہرا نے تو اپنی مرضی سے یہ نکاح کیا اور اپنی مرضی سے وہ ہے. اچھا, تو یہ ظہیر اور اس کی فیملی جو ہے نعیم صاحب, کیا یہ واقعی ہی لڑکیاں بیچنے کا ان کا دھندا ہے؟ کیا یہ اس کو دعا زہرا کو بھی بیچنے جا رہے تھے چائنا؟ اچھا, اب یہ جو معاملہ ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر تھوڑا سا یہ چائنا کا کیونکہ آپ نے نام لیا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے لگ بھگ کوئی 2-2.5 سال قبل, کم از کم 2 سال قبل پاکستان کی میڈیا نے اس ایشو کو بڑا ٹیک اپ کیا تھا, شاید آپ کے علم میں ہو یا ہمارے جو ناظرین ان کے, کہ چائنا لڑکیاں جاتی ہیں اور وہاں فروخت کر دی جاتی ہیں. اور یہ ایک خاص طور پر اس کو ایک اینگل دیا گیا تھا کہ جو مسیحی لڑکیاں, جو مسیحی پاکستانی لڑکیاں ہیں ان کو چائنا لے جایا جاتا ہے یا چائنا سے کچھ لوگ یہاں آپریٹ کرتے ہیں, ان کو خریدا جاتا ہے. اچھا, اس میں بھی پھر بہت ساری تھیوری سامنے آئی کہ جو ان کے پارٹس وہاں سیل کر دیے جاتے ہیں یا ان لڑکیوں کو سیل کر دیا جاتا ہے, وہ پھر برے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں, کوبا خانہ میں ان سے فحاشی, اس طرح سے سارے جو معاملات ہیں وہ ان کے سامنے آئے. لیکن جب اس کے اوپر بھی تحقیقات ہوئی, پہلی بات تو ایک تھیوری یہ کہ چائنا میں لڑکیاں سیل نہیں ہو رہی تھیں, وہ پھر الٹیمیٹلی جب چائنیز گورنمنٹ نے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو ٹیک اپ کیا, اس کی انویسٹیگیشنز ہوئی یا FIA نے جن لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کو پکڑا یا ان کو ساتھ انٹریکشن کی یا ان کو انٹروگیشن کی, تو ایک چیز تو یہ نکلی کہ چائنا میں ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. اور بلکہ یہ اس کے برعکس ایک چیز سامنے آئی کہ پاکستان سے بہت ساری لڑکیوں نے چائنا کے لڑکوں کے ساتھ اور وہاں رہنے والوں کے ساتھ شادیاں کی تھی اور وہ بڑی ہنسی خوشی اچھی زندگی بسر کر رہی تھی. اچھا, اب یہ ان کا خاندان کا یہ کام ہے یا نہیں ہے, دیکھیے کیونکہ یہ تھوڑا سا معاملہ ابھی پریجوڈس ہے, عدالت میں ہے, ہم کوئی فائنل فائنڈنگ نہیں دے سکتے کیونکہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس پہ ظاہری بات ہے قانون کیونکہ اپنی راہ لے چکا ہے, عدالت میں معاملہ جا چکا ہے, جو انویسٹیگیشنز پولیس کی طرف سے ہو رہی ہیں. ہاں, دعا زہرا کے جو والدین ہیں اگر ان کا یہ موقف ہے, ان کی یہ شکایت ہے یا ان کا یہ الزام ہے تو 100% اس کو پولیس یا جو بھی اس کو انٹروگیشن کرنے والے ادارے ہیں یا تفتیش کرنے والے, تحقیقات کرنے والے ادارے ہیں, وہ اس کے اوپر ضرور انویسٹیگیشن کریں گے. اور ہمیں قانون پر یقین رکھنا چاہیے. اگر دعا زہرا بازیاب ہو سکتی ہے, دیکھیں وہ پولیس کے ذریعے بازیاب ہوئی یعنی منظر عام پر آئی. اچھا, اب اس کے والدین سے تو وہ چلی گئی تھی, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ کہہ رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم صبح اٹھے اور وہ غائب تھی اور کچھ سمجھ نہیں لگی, اس کو اغوا کر لے گئے, کوڑا پھینکنے گئی گھر سے نیچے اور وہاں سے وہ غائب ہو گئی. اچھا, تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو منظر عام پر لائے اور یہ ساری چیزیں جو اب تک سٹوریز ڈیولپ یعنی سٹوریز یا اس میں جو بھی مراحل گزرے ہیں وہ سارے پولیس کے توسط سے, چاہے وہ سندھ پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو, ان کے توسط سے ہوئے ہیں. پھر قانون نے اپنی راہ لیا, قانون عدالت میں اس معاملے کو جانا تھا وہاں چلا گیا. اب اس کے اوپر اگر کوئی ان کو شکایت ہے, ظاہری بات انہوں نے پولیس کے علم میں لائے ہوں گے کہ ہمیں یہ شواہد مل گئے ہیں, اس کا جو شوہر ہے یا اس کی جو فیملی ہے وہ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں اور ہماری بیٹی کو بھی باہر سمگل کر دیا جائے. ظہیر کا دعویٰ تھا کہ وہ 80,000 روپیہ ماہانہ کماتا ہے, لیکن جو اس کے گھر کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ لگتا ہے کہ اس کا یہ 80,000 روپیہ والا لائف سٹائل ہے. اچھا, ایک میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اس میں, کیونکہ پنجاب کی ایک بڑی عام سی کہاوت ہے, عشق نہ پوچھے ذاتاں تو عشق نہ پوچھے, مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو. میں اس کے ابھی کیونکہ اس اینگل پہ لے کے نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ بچی ابھی اپنے گھر سے باہر ہے, اپنے گھر سے مراد اپنے والدین کے گھر سے باہر ہے. تو جب اس نے ایک بولڈ سٹیپ لے لیا ہے اور بولڈ سٹیپ کے اندر وہ اب کسی بھی حد تک ظاہر بات جانے کے لیے تیار ہے, جو اپنی والدین کے ساتھ جانے سے انکاری ہے بچی, اور وہ کیا برین واش ہے اس کا؟ اچھا, برین واشنگ کی جو تشریح ہے یہ ذرا مختلف ہے. ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی برین واشنگ ہوتی ہے, کوئی لڑنے کے لیے چلا جاتا ہے, کوئی دھماکہ کرنے کے لیے برین واشنگ ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک دھماکہ ہی ہے. لیکن اس میں برین واشنگ کا عنصر کیسے آیا کہ ایک بچی جب اپنے گھر میں رہ رہی ہے تو وہاں اس کا برین واش کیسے ہو گیا؟ ہی اصل میں کچھ ہماری, میں دیکھیں خود بھی صاحب اولاد ہوں, میرا خیال ہے ہمیں اپنے بچوں کو آج جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے, اور عمران خان صاحب سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا اختلاف ہے, ان کا ایک یاد ہے آپ کو یہ بات بھی تھی کہ بچے اپنے کمروں میں کیا کر رہے ہیں موبائل کے ساتھ, والدین کو آج پتہ ہی نہیں. حالانکہ وہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ انہوں نے یہ تقریر کر دی اور اس کے اوپر بھی کرٹیسزم ہوا. لیکن اگر اس کو تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے دیکھیں تو آج آپ
یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچے 10 11 12 سال کی عمر کے ہیں اور ان کے پاس موبائل ہے اور انٹرنیٹ تک ان کی ایکسیس ہے, تو انگریزی میں ایک محاورہ ہے, اس کا ایک حصہ میں ہو کین اسٹاپ دیٹ, کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ برین واش ہوا ہے, تو کون سی ایسی طاقت ہے جو ایک باپ کے خلاف اس کے بچے کو کھڑا کر دے, کون سی ایسی طاقت ہے جو ایک ماں کے خلاف اس کی بیٹی کو کھڑا کر سکتی ہے؟ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہی ہے, اور سوشل میڈیا تک ایکسیس ہے, کیونکہ آج سوشل میڈیا جو کچھ بچوں کو سکھا رہا اور پڑھا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ میں آج کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ میں صبح اپنے بیٹوں کے ساتھ جب ناشتہ کر رہا تھا, ہم مطلب اکٹھے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے, تو ہم نے جتنی باتیں اس ناشتے کی ٹیبل پر کی, اس میں سے 30% باتیں جو میرے بیٹوں نے میرے ساتھ کی وہ کمپلیٹلی اور ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو سوشل میڈیا تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں کا ویلاگ آپ نے دیکھا ہے, اس نے یہ بات کی تھی, وہ انڈا ایسے نہیں ایسے کھاتا ہے. ایک بڑے بھائی نے دوسرے کو کہا کہ تم نے اس کو دیکھا تھا اس دن وہ کیسے انڈا کھا رہا تھا, تم نے دیکھا وہ بریڈ کیسے کھائی, اس نے کتنی گرم کی. تو آج آپ دیکھیں کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی ماں میری جو کچن میں سارا کچھ کر رہی ہے اس کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے میرا, لیکن اس کا اس شخص کے ساتھ جو 3000 5000 10,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا زیادہ ہم آہنگی ہے. اور میں اس بات کو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں, آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. کسی ملک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں ریسٹورنٹ میں جب ہم گئے تو کچھ میرے ساتھ اور بھی دوست تھے, کچھ 1-2 ہماری دوست بھی تھیں, تو جرنلزم کے میں مجھے جانا پڑا, تو ڈیوٹی تھی وہاں ہم گئے. تو اس ریسٹورنٹ میں جب ہم گئے تو آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ انٹرنیٹ بھی غائب ہو گیا اور موبائل کے سگنل بھی غائب ہو گئے. تو میں نے سمجھا شاید کہ میرے موبائل میں کوئی پرابلم آ گیا ہے یا کیا ہوا. تو وہ ساتھ والا جو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا یار میرے بھی یہی ہو گیا. وہ تیسرے نے کہا, وہ جو ہماری کولیگ تھیں انہوں نے کہا یہ میرے موبائل پہ بھی یہ پرابلم ہو گئی. اچھا جب وہ ہم کوئی 1-1.5-2 منٹ اسی ششو پنج میں رہے تو اچانک وہ جو مطلب آرڈر ٹیکر آیا, تو ہم نے اس کو کہا یار یہ موبائل ہمارا یہاں کوئی ڈسٹربنس ہے آپ کے یہاں نا آپ کے. اس نے کہا نہیں, وہ دیکھے سامنے وہ ایک تحریر انہوں نے لکھ کے لگائی تھی. تحریر کا متن میں صرف آپ کو مختصر یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر کچھ فٹس اور کچھ انچز کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں, اگر آپ یہاں آئے ہیں تو ان کے ساتھ وقت گزاریں, نہ کہ 5000 10,000 کلومیٹر دور بیٹھے کسی شخص کے ساتھ آپ چیٹنگ میں لگ جائیں. اگر آپ کو خدا نے یہ موقع دیا تو آپ اچھا وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے. تو انہوں نے اپنے موبائل جو ہے وہاں ایک جیمر لگایا ہوا تھا کہ آپ موبائل نہیں یوز کریں, آپ اگر آگے آپ آمنے سامنے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, آپ اپنی بات اگر کر دی تو ان کے ساتھ کریں جن کے ساتھ آپ وقت گزارنے ہیں. تو آج ہم 10,000 میل دور بیٹھے بندے کے ساتھ ہمارے بچوں کا ذہن ہم آہنگ ہے, لیکن ہمارے ماں باپ جو ہیں یا ہم ماں باپ ہیں ہمارے ساتھ ان کی وہ انٹریکشن ہی نہیں ہے. بالحاظ معاشرہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہے ایسا. اچھا تو نعیم صاحب ایک آخری سوال, ہاں نا کا جواب دینا ہے آپ نے, کیا دعا زہرا اپنے ماں باپ کے پاس جائے گی واپس کہ نہیں؟ دیکھیں ابھی اگر آپ اس کو لیگلی لیں گے تو میں نے پھر آپ کو کہا کہ یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے, پریجوڈس ہے, ہم اس کے اوپر یہ ابھی کوئی فائنل ججمنٹ نہیں دے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ان کا سیکنڈ میڈیکل ہوا ہے اس میں ان کو کہا گیا کہ وہ ابھی انڈر ایج ہے. تو اگر ہم سندھ کا جو لا ہے اس کے مطابق دیکھیں تو پھر تو یہ جو ان کا نکاح ہے, کیونکہ اس میں سندھ گورنمنٹ بھی 1 پیج پہ ان کی فیملی کے ساتھ, تو پھر تو میرا خیال ہے یہ نن اینڈ وائڈ ہوگا. مطلب یہ میری ایک خیال ہے, ایک جو میں نے آج تک جتنے کیسز رپورٹ کیے ہیں اس میں. لیکن اگر دعا زہرا کی مرضی کو دیکھا جائے اور پھر اس میں شرعی جو معاملہ ہے وہ بھی دیکھا جائے تو یہ میرا خیال اس نکاح کو ختم کرنا, کیونکہ نکاح پنجاب میں ہوا ہے جہاں ایسا کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا, تو یہ مشکل ہوگا. اب دیکھیں قانون اس میں کیا رستہ رہتا ہے, عدالت اس میں کیا ڈیسیژن دیتی ہے, اس کا آپ کو مجھے ویٹ کرنا پڑے گا. چلے بہت شکریہ نعیم صاحب. جیسا کہ ناظرین آپ نے نعیم صاحب کا تبصرہ سنا کہ وہ دعا زہرا اور ظہیر کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اور ان کے والد کیسے ڈٹے رہے اپنے موقف پر, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جلدی سے دعا زہرا گھر آئے اور اپنے والدین سے ملے. اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ.